अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शर्ट भी मौसम फकर में खुश आमदीद। जनाब अली अमीन गंडापुर के डूबती हुई किश्ती में जनाब हो गया है एक और सुराख और एहतसाब कमेटी की तरफ से मिल गई है क्लीन चिट। अली अमीन गंडापुर के सबसे ज़्यादा हरीफ शख्सियत को, एक ऐसी शख्सियत को जिसको अली अमीन गंडापुर के मुतबादल के तौर पर जाना भी जाता है। और इस हवाले से अली अमीन गंडापुर बखूबी आगाह है कि अगर इस बंदे ने अपनी सर्वाइवल को यकीनी बना लिया तो अली अमीन गंडापुर का एग्जैक्ट रिटर्न ऑन दी वॉल है और फिर किसी भी लम्हे इस बात का ऐलान होने जा रहा है। तो जनाब खबर यह है कि जनाब बाबर सलीम स्वाति साहब जो कि स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर, उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने जनाब करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूल की है भर्तियों के चक्कर में, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने हलके के मुख्तलिफ मंसूबों के अंदर भी लंबे चौड़े खांचे लगाए हैं। और ये इल्ज़ाम अली अमीन गंडापुर के सबसे मोतमद साथी जनाब आज़म स्वाति साहब की तरफ से आयद किया गया था और आज़म स्वाति साहब ने एक रिटन कंप्लेंट फाइल की थी जनाब बाबर सलीम स्वाति साहब के खिलाफ एहतसाब कमेटी के रूबरू। अब आज़म स्वाति साहब के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि आज़म स्वाति साहब इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर जनाब अली अमीन गंडापुर के सबसे बड़े वकील हैं। और जब जब अली अमीन गंडापुर के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो आज़म स्वाति साहब भी सामने आकर उनको बेल आउट करते हैं। आज़म स्वाति साहब अली अमीन गंडापुर के सबसे बड़े मुखालफ के खिलाफ बतौर कंप्लेनेंट आते हैं सामने और वो कंप्लेनेंट जनाब उड़ा दी गई है। बड़ी क्लैरिटी के साथ क्लीन चिट मिल गई है बाबर सलीम स्वाति साहब को और बाबर सलीम स्वाति साहब को बुशरा बीबी की भरपूर हमायत हासिल है। अब सिनेरियो जो हमारे सामने आ रहा है वो एक ऐलान है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फैसला जारी किया गया है मारूफ कानूनदान साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब काजी अनवर एडवोकेट की तरफ से। काजी अनवर एडवोकेट साहब की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें कहा गया है कि स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति पर आयद इल्ज़ामात जो कि साबिक सेनेटर आज़म स्वाति की तरफ से आयद किए गए थे वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जाता है। जनाब बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ ना कोई सबूत मिला है और ना ही आज़म स्वाति की तरफ से बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत कमेटी के रूबरू पेश किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि रिपोर्ट में लिखा गया है उल्टा बाबर सलीम स्वाति की बजाय आज़म स्वाति को चार्ज शीट किया गया है इस रिपोर्ट में जो कि काजी अनवर साहब ने तहरीर की है। उनका ये कहना है कि ये वो आज़म स्वाति नहीं जो जेल गए थे, ये जो जेल से बाहर आए हैं ये अलग आज़म स्वाति हैं। यानी जेल में जाने के बाद आज़म स्वाति साहब का किबला जो है वो तब्दील हो गया। जेल जाने से पहले आज़म स्वाति इनकलाबी थे, जेल जाने से पहले आज़म स्वाति साहब जो हैं वो जो थे जनरल फैसल नसीर साहब उनके हवाले से दबंग अंदाज में बयान किया करते थे और उनके ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त तरीन इल्ज़ामात आयद किया करते थे। काजी अनवर के मुताबिक वो आज़म स्वाति जो जेल जाने से पहले था, नज़रियाती था, एंटी स्टैब्लिशमेंट था, जनाब वो जेल से निकलने के बाद बदल गया है। अब जेल से निकलने के बाद आज़म स्वाति साहब ने क्या किया? आज़म स्वाति साहब ने जेल से निकलने के बाद इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान के साथ मुलाकात भी उस मौके पर हुई जब आज़म स्वाति का नाम लिस्ट में नहीं था। आजकल पीटीआई के अंदर ये जो लिस्टबाजी है ये भी बड़े खौफनाक अंदाज से चल रही है। इतराज़ किया जाता है उन लोगों पर जिनके नाम लिस्ट में नहीं होते लेकिन वो जाके मिल लेते हैं इमरान खान से। आज़म स्वाति का नाम भी उस दिन की लिस्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन आज़म स्वाति की इमरान खान के साथ ना सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि आज़म स्वाति ने इस मुलाकात के बाद
میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی ڈیل کے لیے بےتابی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈیل کرنی ہے، جاؤ جاؤ فٹافٹ جاؤ جا کے ڈیل کر کے آؤ، مجھے جیل سے نکالو۔ اعظم سواتی نے اس طرح کے بیانات دیے۔ اعظم سواتی نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا اپنے ویڈیو بیان میں کہ جناب عمران خان نے مجھے کہا تھا، اور عمران خان کے کہنے پر پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کا بوا کھڑکایا گیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی کل اعظم سواتی کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے جس میں اعظم سواتی صاحب نے ڈیل کے لیے عمران خان کی طرف سے بے چینی کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عارف علوی صاحب امریکہ سے واپس وطن تشریف لا رہے ہیں۔ وہ عارف علوی اور اس کے علاوہ 3-4 اور شخصیات عارف علوی کی وطن واپسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کر کے عمران خان کو جیل سے باہر لے کے آئیں گے۔ البتہ عارف علوی صاحب کے لیے جو سچویشن ہے وہ کچھ زیادہ آئیڈیل نہیں ہے۔ پاکستان کے طاقتور حلقے عارف علوی کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کرنے کے بارے میں نہایت سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں۔ عارف علوی پر اپنے حلف پر جو کہ انہوں نے بطور صدر مملکت اٹھایا تھا اس کی خلاف ورزی کا بھی الزام ہے۔ عارف علوی پر دروغ گوئی کا بھی الزام ہے۔ عارف علوی پر بیرون ملک بیٹھ کر ریاست پاکستان کا مذاق اڑانے کا بھی الزام ہے۔ عارف علوی پر امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے سیکرٹس کو لیک کرنے کا بھی الزام ہے۔ عارف علوی پر امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے ریاستی اداروں کے سربراہوں کی حد تک کرنے کا بھی الزام ہے اور ان کے اوپر جھوٹے الزامات عائد کرنے کا بھی الزام ہے۔ عارف علوی پر 26 نومبر کو ریاستی اداروں کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے مبینہ سینکڑوں لوگوں کی ہلاکت کا بھی الزام ہے، اور یہ وہ تمام الزامات ہیں جن کا عارف علوی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ریاستی ادارے اور طاقتور شخصیات یہ سمجھتے ہیں کہ عارف علوی کو اس سارے عمل کا کوئی نہ کوئی مزہ چکانا چاہیے۔ اب ایک جانب عارف علوی کے بارے میں ریاستی اداروں کا جو نقطہ نظر ہے وہ 100% بدل گیا ہے، دوسری جانب اعظم سواتی عارف علوی کے ساتھ مل کر نیا چورن بیچ رہے ہیں عمران خان کو کہ عارف علوی آئے گا، اپنے ساتھ 3-4 امریکیوں کو لائے گا، اڈیالہ جیل آئے گا، تم سے ملے گا، تم سے ملنے کے بعد آرمی ہاؤس جائے گا، وہاں پر جا کر جناب عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرے گا، اور اس ملاقات کے نتیجے میں پاؤں 12 ہو جائیں گی۔ لیکن سب کو اس بات کا علم ہے، میں نے آج کی پہلی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا تھا کہ صرف 45 دن اور 45 دن کے بعد جو گیم ہے وہ بدل جائے گی۔ 4 مہینے یعنی 21 اگست وہ آخری تاریخ ہوگی جب تک یہ فتنے کو نہ صرف لپیٹ دیا جائے گا، طے لگا دی جائے گی اور طے لگا کر کنویں میں پھینک دیا جائے گا، یعنی 9 مئی کے تمام تر مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہی وہ ارجنسی ہے جو اس وقت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر نظر آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ان کے رینکس کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں، یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کر کے عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا چاہیے، ان کے راستوں میں رکاوٹ کریٹ کی جا رہی ہے۔ اب بابر سلیم سواتی صاحب کو کلین چٹ دینا اور اعظم سواتی صاحب پر الزامات عائد کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ سیدھا علی امین گنڈا پور کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائیجان یور سروسز از نو مور ریکوائرڈ، آپ بہتر ہے کہ استعفیٰ دیں، 4 سطریں لکھیں اور گھر جائیں، ادروائز آپ کو ذلیل کر کے نکالا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے شیر افضل مروت کو نکالا گیا تھا۔ اب علی امین گنڈا پور کے پاس آپشن ہے کہ وہ یا تو عزت و احترام کے ساتھ گھر چلا جائے یا وہ شیر افضل مروت بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک جانب علی امین گنڈا پور کا پتہ کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی بھی کشتی میں سوراخ کر دیے گئے ہیں، اور بیرسٹر گوہر خان کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور علیمہ خان صاحبہ باضابطہ طور پر اب لابنگ کر رہی ہیں نئے چیئرمین کے لیے
اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اس وقت سچویشنز ہمارے سامنے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کے اندر نئے چیئرمین کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے بھی لابنگ کی جا رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو اس وقت علیمہ خان صاحبہ کی مکمل سپورٹ اور بیک حاصل ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ممکنہ طور پر علیمہ خان کی خواہش کے مطابق نیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنایا جائے گا اور بابر سلیم سواتی صاحب ممکنہ طور پر نئے چیف منسٹر ہوں گے. یعنی چیئرمین کے طور پر علیمہ خان کی پروکسی اور وزیر اعلیٰ کے طور پر بشرا بی بی کی پروکسی یہ سامنے آئیں گے اور دونوں خواتین راضی رہیں گی عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی ذرا جان کو آئے گا سکون. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ سچویشن جس طریقے کی لگ رہی ہے یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ پارٹی آئین کے اندر چیئرمین کو اس طریقے سے ہٹایا نہیں جا سکتا اور الیکشن رولز کے یعنی الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق چیئرمین اگر پارٹی سے ہٹ جاتا ہے, چیئرمین اگر نہیں رہتا اپنے مقررہ مدت سے پہلے تو پھر پارٹی بھی نہیں رہتی. تو بڑی ایک کمپلیکس سچویشن ہے بیرسٹر گوہر خان صاحب کا ہٹائے جانا اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو لائے جانا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بابر سلیم سواتی اور علی امین گنڈا پور کا اوپر جو کانٹے پھر رہے ہیں یہ مستقبل کے اندر کسی نئے کھیل کی بنیاد بننے جا رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے ماضی میں ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کے لیے ٹاٹا گڈ بائے ہو رہی ہے اور وہ کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے لیے جو دروازے ہیں بند ہو جائیں اور اس کے لیے محض اس بات کا انتظار ہے کہ کب علیمہ خان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوگی. یعنی عمران خان کے ساتھ علیمہ خان کی ملاقاتوں کو نہ ہونا علی امین گنڈا پور کی سازش قرار دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کہ علی امین گنڈا پور گروپ نہیں چاہتا کہ علیمہ خان ملے, کیونکہ علیمہ خان اگر عمران خان سے ملے گی تو وہ یہ ساری کی ساری سازشوں سے عمران خان کو آگاہ کرے گی اور وہ یہ بتائے گی کہ سلمان اکرم راجہ انفیکٹ سب سے زیادہ ایماندار, سب سے زیادہ پرخلوص اور سب سے زیادہ عمران خان کا وفادار ہے اور اس کو پارٹی کے اندر اہم عہدہ ملنا چاہیے. اور اسی ایک نقطے کو لے کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر زیادہ گڑبڑ گھٹالا ہو رہا ہے. اب شیر افضل مروت نے, اگر آپ کو یاد ہو تو حالیہ دنوں میں ان کے 2-3 انٹرویوز سامنے آئے ہیں. ایک انٹرویو آیا ہے شیر افضل مروت کا ابصار عالم صاحب کے ساتھ. ابصار عالم صاحب کے ساتھ انٹرویو میں شیر افضل مروت نے علیمہ خان پر بد زبانی یعنی غلیظ زبان استعمال کرنے کا الزام عائد کیا اور شیر افضل مروت کے الفاظ تھے کہ علیمہ خان کی زبان آگ اگلتی ہے, یعنی وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی, بد زبانی کرتی ہیں اور اس حد تک بد زبانی کرتی ہیں کہ لوگ کانوں کے اندر انگلیاں دے دیتے ہیں. اور یہ ویسے بھی عمران خان کی فیملی کا ترہ امتیاز ہے. عمران خان خود بھی بدتمیز ہے, جس طرح کا وہ خود بدتمیز ہے ویسے اس کی بہنیں بدتمیز ہیں. ان کو کسی کی لتھی چڑی سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, وہ جناب اپنی دھن میں مگن ہوتی ہیں. اور شیر افضل مروت نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو علیمہ خان ہیں ان کے نمبرز کو بلاک کرنے کے لیے خود عمران خان نے حکم دیا. بلکہ ایک جرنلسٹ ہیں لینا شیگری, انہوں نے بھی اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بھی علیمہ خان کا نمبر جو ہے وہ بلاک کر رکھا ہے. یہ جو لیٹر جس کا میں نے آپ کے ساتھ ابھی ذکر کیا ہے, یہ لیٹر بھی انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر انہوں نے اس کو شیئر کیا تھا. اب جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, شیر افضل مروت نے ایک جانب علیمہ خان کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں, سلمان اکرم راجہ کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں اور ان دونوں کے اوپر الزامات عائد کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے اپنا وزن علی امین گنڈا پور کی طرف رکھا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں عمران خان کے کان بھرے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں جو کہ انہوں نے ہم نیوز کو دیا تھا, وہاں پر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 45 دن ہے. ان 45 دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اگر کوئی ڈیل کریک کر سکتی ہے تو کر لے. ان 45 دنوں میں عمران خان جیل سے باہر آ سکتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو جائے. ادروائز یہ 45 دن گزر گئے,
عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا کو لگام نہ دی، عمران خان نے اپنی زبان کو تالا نہ لگایا، ریاستی اداروں کے خلاف دشنام ترازی نہ کی۔ عمران خان کی بہنوں نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کر پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کر جو ریاستی ادارے ہیں ان کو مورد الزام نہ ٹھہرایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام یوٹیوبرز جو کہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ میں موجود ہیں، ان کی زبانوں کو تالے نہ لگائے گئے تو پھر یہ ڈیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ان 45 دنوں میں شیر افضل مروت نے یہ اشارہ دیا کہ اگر ان 45 دنوں میں یہ جو آگ اگلنے والے اکاؤنٹس ہے، صابر شاپر ہے، عمران ریاض خان ہے، یا صدیق جان ہے، یا جناب معید پیرزادہ ہے، شہباز گل ہے، اگر یہ ان کی زبانوں کو لگ گئے تالے اور یہ نارمل لیول کے اوپر آ کر گفتگو کرنا شروع ہو گئے تو سمجھ جائیے گا کہ ڈیل ہو رہی ہے۔ یہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ ایسی ہی آگ اگلتے رہے اور عمران خان سے منسوب ٹویٹس بھی منظر عام پر آتے رہے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا 45 دن۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ساری وجہ ان فیکٹ یحییٰ افریدی صاحب کا وہ حکم نامہ ہے جس کے تحت 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں، کیونکہ 4 مہینے کے اندر آپ نے یہ معاملہ سمیٹنا ہے۔ اب ایک جانب یہ سیاسی جو زور ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ بڑھ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے یہ ہمیں زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بابر سلیم سواتی صاحب کو احتساب کمیٹی کی طرف سے کلین چٹ ملنا، اعظم سواتی صاحب کے بارے میں یہ الزام عائد کرنا کہ یہ وہ اعظم سواتی نہیں ہے جو جیل گیا تھا، جیل سے باہر نکلنے کے بعد یہ بدل گیا ہے، اعظم سواتی کی طرف سے نئی ڈیل کی کوشش کرنا، اور ریاستی اداروں کی طرف سے اور اہم شخصیات کی طرف سے عارف علوی کو چارج شیٹ کیے جانا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ واقعتاً شیر افضل مروت کی یہ بات درست ہے کہ اگلے 45 دنوں میں یا تو چیزیں سمٹ جائیں گی یا اتنی بکھر جائیں گی، کھلارا اتنا پڑ جائے گا کہ پھر اس کو سمیٹنے کے لیے کچھ بڑا ہی آپریشن کرنا پڑے گا، اور حالات مجھے اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔